हेलो एवरीवन। जी, आज एक नई वीडियो के साथ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी न्यूज़ीलैंड। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस हवाले से जानना चाहते हैं कि न्यूज़ीलैंड में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के क्या ऑप्शंस हैं। इस हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर जो मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक सेशन था जो मैंने कल काफ़ी सारे पीजी स्टूडेंट्स के साथ किया था और काफ़ी अच्छा सेशन था, तो मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इस सेशन को रिकॉर्ड किया जाए और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट, ज़रूरी बात, मैं आप लोगों के सामने ये डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूँगा कि ये सेशन जो है वो किसी भी किस्म की इमिग्रेशन या लीगल एडवाइस नहीं है। आप लोग काइंडली किसी भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या लॉयर से कंसल्ट करें अगर आपके कोई भी वीज़ा के, स्टूडेंट वीज़ा के किसी भी किस्म के मामलात हैं, सवालात हैं, मसाइल हैं, तो आपको प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए। ये सेशन सिर्फ एक एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लें, आप उसको वेरीफाई करें, और अगर आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, आप किसी के हवाले से कोई भी इकदाम उठाने वाले हैं अपनी एडमिशन को लेकर या इमिग्रेशन वीज़ा को लेकर, तो उसके लिए आप प्रॉपर एडवाइस लें। थैंक यू। तो एंड बिफोर आई मूव ऑन, जो वीडियोस मैं आपको बता रहा था कि मैंने बनाई हैं काफ़ी, वो मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर। और ये चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर तकरीबन 30 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हैं। आप ChatGPT कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं PhD के एडमिशन्स के लिए, न्यूजीलैंड में जॉब वीज़ा स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, वेलिंगटन डॉक्टर स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक जॉब्स, इसके अलावा सुपरवाइजर से कैसे कांटेक्ट किया जाए, न्यूजीलैंड में वीज़ा ऑप्शंस क्या हैं, AUT की स्कॉलरशिप, सेटलमेंट ऑप्शंस इन न्यूजीलैंड। एक सेशन था स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर जो कंडक्ट किया था न्यूजीलैंड में पाथवेज के हवाले से, मैसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, और काफ़ी सारी वीडियोस हैं स्किल डेवलपमेंट के हवाले से जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं काफ़ी रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलें वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस प्रेजेंटेशन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला इसका हिस्सा है कि बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं देखता रहता हूँ स्कॉलरशिप नेटवर्क के ऊपर, और मेरी वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं वो सवाल ज़्यादातर होते हैं, जी सुपरवाइज़र कैसे ढूंढा जाए। तो देखें, सुपरवाइज़र को ढूंढना सबसे पहला स्टेप है। अगर आप PhD या मास्टर्स बाय थीसिस या MPhil एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो सुपरवाइज़र अगर आपको मिल जाता है तो आपका एडमिशन रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो आप सबसे पहले जो है वो सुपरवाइज़र से रब्ता करें, सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करें। एक वीडियो है जो मैंने शेयर की थी अपने चैनल के ऊपर रिसेंटली, और वो वीडियो है ये वीडियो, ये डिटेल गाइड फॉर कॉन्टैक्टिंग पोटेंशियल PhD सुपरवाइज़र्स। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है वो इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप सुपरवाइज़र्स के साथ रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से उनको ईमेल लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल, अपनी CV प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो आपसे रब्ता करें और आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लें और आपको वो सुपरवाइज़ करने के लिए एग्री हो जाएँ। तो बहुत सारे इसके अंदर जो है टॉपिक्स हैं, उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, लेकिन ये पहला स्टेप है। अगर आपको कोई सुपरवाइज़र मिल जाता है या आप से बात करने के लिए राज़ी हो जाता है, तो आप तकरीबन आधा जो है वो मरहला पार कर चुके हैं। उसके बाद आप अपना जो है वो एडमिशन अप्लाई करें। एडमिशन अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, आइल्स तो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आप लोग जाएँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और एडमिशन जो है वो अप्लाई करने के लिए उनका ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करें, और जाके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑनलाइन वो तमाम चेक करें। उसमें ज़्यादातर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको आपकी CV चाहिए होती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, आपका प्रपोजल चाहिए होता है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़्यादातर 90% सेम होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डिफ़र होती हैं, कुछ में जो है वो डिफरेंट होती हैं, कुछ में डिफरेंट नहीं होती। तो लेकिन ये है कि वो आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएँगी कि वहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एडमिशन को अप्लाई करें और आपको जो है वो 4 से 6 हफ़्ते में नॉर्मली जवाब आ जाता है। आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं होगा तो वो आपको ईमेल करके बता देंगे कि ये पेपर्स हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिसिंग हैं। जब तक आप एडमिशन अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप सवालात पूछते रहें, लेकिन जब आप एक दफ़ा इस मरहले से खुद गुज़र जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा। एक दफ़ा एडमिशन ज़रूर अप्लाई करके देखें ताकि बाद में जो आप एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी होगी।
فنڈنگ اور اسکالرشپ کے سوالات بہت ہوتے ہیں کہ جی فنڈنگ اویلیبل ہے نہیں ہے، اسکالرشپ اویلیبل ہے نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو بھی میں نے دکھایا، میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں پی ایچ ڈی کی اسکالرشپس کے حوالے سے نیوزی لینڈ میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسکالرشپس ہیں جو نیوزی لینڈ میں موجود ہے. وہ میں نے اپنے آن لائن ایک سیشن اسکالرشپ نیٹ ورک میں جو کنڈکٹ کیا تھا اس کے اندر میں نے ڈیٹیلز بتائی تھیں. اگر آپ اس میں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تو آپ جو ہے وہ جا کر گوگل پہ سرچ کر لیں نیوزی لینڈ میں ڈاکٹر اسکالرشپس، آپ کو پوری لسٹ مل جائیں گی. بہت ساری اسکالرشپس ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تمام یونیورسٹیز میں اپنی اپنی ڈاکٹر اسکالرشپس موجود ہیں. ماسٹرس کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ماسٹرس کی اسکالرشپ ہیں یا نہیں ہیں، تو جی اس حوالے سے بہت کم اسکالرشپس ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس طرف زیادہ توجہ نہ دیں تو بہتر ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ کو فنڈنگ مل جاتی ہے، اسکالرشپ مل جاتی ہے تو اور نہیں بھی ملتی تو کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی میں نے اپنے ایک سیشن میں کور کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سیلف فنڈڈ آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں. لیٹس سے کہ آپ فنڈنگ کے لیے آپ نے اپلائی کر لیا، آپ کو مل گئی، اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کا جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ ہے ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کا. تو اس کے لیے جو ایکچوئل میں اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو امیگریشن نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی، اور اس میں کافی ڈیٹیل میں وہ بتاتے ہیں. آپ جائیں، آپ بتائیں کہ آپ کہاں موجود ہیں اس وقت، آپ کنٹری سلیکٹ کریں، آپ کا پاسپورٹ کون سا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں. وہ آپ کو پوری ڈیٹیلز بتا دے گا آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اور پیپر بیس فارم بھی ہوتا ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں، اس کو پڑھیں غور سے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں. آن لائن فارم بھی ہوتا ہے، اس کو آپ اگر آن لائن رجسٹر کر لیں تو وہ وہاں اس کو دیکھیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ویزا اپلائی کرنے کی. فنڈنگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، آئلٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور کون سے ڈاکومنٹس چاہیے. اگر آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کریں ویزا اپلائی کرنے میں تو آپ کوئی لائسنس امیگریشن ایڈوائزر جو ہے وہ ہائر کر لیں اور اس کے تھرو ویزا اپلائی کر دیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ خود بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کا چانس ہے تو آپ جو ہے وہ کسی امیگریشن ایڈوائزر کے تھرو پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ویزا اگر آپ کا لگ جاتا ہے اور ویزا آ جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کے بعد اپنا ٹکٹ بک کریں. پہلے آپ اپنا جو ہے وہ بکنگ نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ویزا آنے کے بعد ہی آپ فیس بھی اپلائی بھر سکتے ہیں اگر آپ سیلف فنڈیڈ اسٹوڈنٹ ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ امیگریشن آپ کو جو ہے وہ ان پرنسپل ویزا دے دیتی ہے اور پھر آپ سے وہ آپ کی فیس کے ایویڈنس مانگتی ہے جو کہ آپ بعد میں جمع کرا کے اور اپنا ویزا لیبل ایشو کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بکنگ جو ہے وہ آپ اپنی ٹیمپرری بکنگ کرا لیں، لیکن پرماننٹ جو آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ بعد میں بک کرائیں. اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کی جو فلائٹس ہیں وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے. نارملی پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر آپ کو تقریباً زیادہ تر کنٹریز کا ویزا لینا پڑتا ہے. تو اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا باہر سے آ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسے کنٹری سے نہ آئیں جہاں پہ آپ کو ٹرانزٹ لینا پڑے. زیادہ تر خاص طور پہ آسٹریلیا کی جو زیادہ تر فلائٹس ہیں، آسٹریلیا میں ایون آپ نہ بھی اگر ایگزٹ کریں تو آسٹریلیا میں اگر جہاز لینڈ کرتا ہے جسٹ فار فیولنگ تو اس کے لیے بھی ٹرانزٹ ویزا لینا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم ہفتے 2 ہفتے ایکسٹرا رکھنے پڑیں گے. تو اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے لوگوں کے لیے، ٹکٹ بک کرنے کے بعد وہ اکوموڈیشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں. نیوزی لینڈ میں جو ہے وہ پرماننٹ اکوموڈیشن ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا باہر سے بیٹھ کر. اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کو ٹیمپرری اکوموڈیشن آپ کو ارینج کر دے. اگر ٹیمپرری اکوموڈیشن ہے وہ کوئی نہیں ارینج کر سکتا تو ٹیمپرری اکوموڈیشن کے اور بھی آپشنز ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ کو جو ہے وہ ٹیمپرری اکوموڈیشن کے حوالے سے کچھ آپشنز دکھاؤں تو سب سے پہلا تو جو ہے وہ ایئر بی این بی ہے. ایئر بی این بی میں آپ جو ہے وہ ٹیمپرری اسٹے کر سکتے ہیں، کوئی کمرہ گھر ٹیمپرری بک کر سکتے ہیں ہفتے 2 ہفتے کے لیے، اور آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں آگے چل کے. تو زیادہ تر لوگوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اگر فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ ایئر بی این بی کر لیں ہفتے کا 2 ہفتے کا، اور اس کے بعد یہاں پہنچنے کے بعد آپ جو ہے وہ آپشنز دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایئر بی این بی نہیں ہے تو یہاں نیوزی لینڈ میں ایک اور ویب سائٹ ہے جو ہے بیسکلی ٹریڈ می پراپرٹیز پہ آپ جائیں اور فار رینٹ والے سیکشن کے اندر آپ جا کر آپ جو ہے وہ پراپرٹیز سرچ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری پراپرٹیز جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی. اگر آپ لیٹس سے جسٹ سرچ فار اینی تھنگ وداؤٹ سلیکٹنگ دا کرائٹیریا، آپ دیکھ سکتے ہیں پراپرٹیز آپ کو مل جائیں گی. اس کا رینٹ کتنا ہے پر ویک، کتنے بیڈ روم ہے، کتنے باتھ روم ہے، کتنی پارکنگ ہے. اور اگر آپ کی خاص بجٹ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ جو ہے وہ سرچ کرائٹیریا میں جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کتنا رینٹ آپ میکسیمم دینا چاہتے ہیں. آپ رینٹ یہاں سے سلیکٹ کر لیں کتنے بیڈ روم ہونا چاہیے، اور وہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ یہاں ڈال لیں تو آپ کو اس حوالے سے پراپرٹیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ ان کو کلک کر کے آپ ان کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں، اور اپنا اگر اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا ہے تو جو ہے وہ اس سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس بندے سے جس نے یہ پراپرٹی ایڈورٹائز کی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ بیسکلی
کئی آپشنز ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور یہاں کے لوکل ریل اسٹیٹ کی ویب سائٹس ہیں، ہار کوٹس، رے وائٹ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو بہت سارے آپشنس مل جائیں گے. تو یہ ٹیمپری اکوموڈیشن کے لیے آپ لوگ بک کر سکتے ہیں. پرماننٹ اکوموڈیشن بھی مل سکتی ہے آپ کو ٹریڈ می سے. تو یہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پرماننٹ اکوموڈیشن کے آپشنس ہی ہیں جو میں آپ کو ٹریڈ می پہ دکھا رہا تھا. ایئر بی ایم بی از یوزلی یوز فار ٹیمپری اکوموڈیشن. ٹریڈ می کو جو ہے وہ آپ مور پرماننٹ آپشنس کے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ فلیٹ میٹس وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹریڈ می کے اوپر. تو آپ یہاں پر اگر آپ اپنے لیے کوئی کمرہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ 220 پر ویک کے اندر آپ کو یہ روم اویلیبل ہے کوسٹل نارتھ کے اندر. تو آپ جائیں، اپنا شہر سلیکٹ کریں. آکلینڈ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آکلینڈ کے اندر آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں. آکلینڈ سٹی کے اندر آپ کے پاس جو ہے یہ رومز آ گئے ہیں 260 پر ویک، 230 پر ویک، 300 پر ویک. آپ کو ڈفرنٹ رومز ہیں اور دیکھیں آج ہی لسٹ ہوئے سارے رومز. تو دیر کوائٹ اے فیو آپشنز یو کین سی، وہ آپ کو مل جائیں گے. تو اب چلتے ہیں ہم اگلے اسٹیپ کی طرف. تو اگر آپ کی ٹیمپرری اکوموڈیشن سارٹ آؤٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں آلریڈی اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اگر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف آکلینڈ میں ہوا ہے یا کسی بھی یونیورسٹی میں ہوا ہے تو وہاں نارملی کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہوتی ہے. آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کی لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ ان سے کلیریفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ نکلنے لگیں تو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو نیوزی لینڈ کے کسٹم کے لاز اور اس کے علاوہ بایو سیکورٹی کی اویئرنیس ہونی چاہیے. کسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنے پیسے یہاں لا سکتے ہیں اور کیا کیا آپ لا سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پہ آپ کو لانا منع ہے، آپ کو نہیں لانی چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جو بیسکلی آپ کو الاؤڈ ہیں لیکن لمیٹڈ کوانٹٹی میں، جیسے سگریٹس وغیرہ ہے اور بھی ایسی کوئی چیز. تو آپ کوشش کریں کہ ان لاز کا آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہو تاکہ جب آپ یہاں آئیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اس کے علاوہ بایو سیکورٹی جو ہے وہ ایک ایسا ہی چیز ہے جس کا نارملی زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو فرسٹ ٹائم نکل رہے ہوں اور یا فرسٹ ٹائم نیوزی لینڈ آ رہے ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی اکانومی ہے وہ زیادہ تر یہاں کی فوڈ اور ہارٹی کلچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اگر آپ باہر سے کوئی بھی چیز لا رہے ہیں جیسے لیدر کی یا ووڈ کی یا کوئی بھی پلانٹ بیسڈ کوئی کھانے پینے کی چیز جس کے اندر بیکٹیریا، کوئی وائرس یا کوئی بھی فنگس وغیرہ ہو سکتی ہے جو یہاں کی جو ہے فصلوں کو خراب کر سکتی ہے، تو وہ نیوزی لینڈ کی بایو سیکورٹیز کو روکے گی اور آپ کو وہ ہو سکتا ہے بارڈر سے لانے نہ دے. تو خاص طور پہ جن کو نہیں آئیڈیا، جو پہلے نہیں آئے ہیں، تو وہ کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی چیز ایسی لکڑی کی، چمڑے کی، کھانے پینے کی اپنے ساتھ نہ لائیں. لوگ زیادہ تر کھانے وغیرہ پیک کر کے لے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں، پھر ان کو یہاں ایئرپورٹ پہ بہت پرابلم ہوتی ہے اور انہیں کافی مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بعض دفعہ فائن بھی لگ جاتا ہے. تو یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز ہیں بارڈر پیٹرول نیوزی لینڈ کے چینل کے اوپر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح کی چیزیں کسٹمر بایو سیکورٹی بھی چیک کرتے ہیں. آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ رہے ہوں تو بی مینٹلی پریپیئرڈ، کہ آپ کو یہاں پہ آ کے اسٹرانگ پلے کرنا ہے. زیادہ تر لوگ جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان سے خاص طور پہ، تو ان لوگوں کو کافی عادت ہوتی ہے کہ وہ نوکر چاکر اور کافی ساری سہولت ان کو میسر ہوتی ہیں. بہت سارے کام خود نہیں کرتے کیونکہ آپ کو آسانی سے وہ کام کرے کرائے مل جاتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کو بہت سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بہت بزی ہوتے ہیں اپنی جاب میں، اپنی فیملی میں، اپنے کاموں میں، تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر آئیں جب آپ نکلیں وہاں سے تو آپ نے زیادہ تر کام خود ہی کرنے ہیں. یہاں پہنچ کر آپ کو جو بھی ہیلپ کسی سے ملے آپ لے لیں، شکریہ ادا کریں، آگے بڑھیں. لیکن زیادہ آپ اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی روٹین ہے، وہ بہت مصروف ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پھر بھی دیکھنے کو ملے گا، تجربہ ملے گا کہ بہت لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ کو وہ ٹائم بھی دیں گے، ہیلپ بھی دیں گے. لیکن پھر بھی آپ کو ریلیٹیولی کافی زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا کمپیئر ٹو جس طرح کا لائف اسٹائل آپ پاکستان میں یا باہر گزار رہے ہوتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. ناؤ آفٹر کمنگ ٹو نیوزی لینڈ، اب جو اسٹوڈنٹس یہاں آ گئے ہیں یا آئیں گے ان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. وہ پرماننٹ اکوموڈیشن، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا. تو ایک تو میں نے آپ کو ٹریڈ می کا جو ہے وہ دکھایا تھا کہ ٹریڈ می سے آپ کیسے جو ہے وہ پرماننٹ اکوموڈیشن ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نے ٹیمپری اکوموڈیشن کر لی ہے تو آپ یہاں آ کر آپ جو ہے وہ یہاں کی جو ریئل اسٹیٹ کی کمپنیز ہیں ان کے ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو آپ فزیکلی جا کر پراپرٹیز کو پرماننٹ اکوموڈیشن یا اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کو ویو کر لیں، اور ویو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اپلائی کر دیں.
اور کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ رینٹل پراپرٹیز کافی کم ہیں، بہت زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی ملے آپ لے لیں، شروع میں زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنی ریکوائرمنٹس کو کم رکھیں، بعد میں پھر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سسٹم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کا بجٹ بھی بہتر ہو جاتا ہے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی ڈیزائریبل اور اپنی من پسند جو ہے وہ پراپرٹیز میں آہستہ آہستہ موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے لیکن بعد میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ کیئر اور انشورنس کے حوالے سے یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو یہاں پہ نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ انشورنس مینڈیٹری کی ہوئی ہے، جو کہ آپ کی فیس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ جب آپ ایڈمیشن فی پے کرتے ہیں تو آپ انشورنس بھی پے کرتے ہیں۔ وہ بڑی زبردست انشورنس ہے جس میں آپ کو نہ صرف آپ کو ٹریول انشورنس کور ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس میں کور ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی کانٹینٹ انشورنس بھی کور ہوتی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ وہ اتنے کمپریہنسولی انشورڈ ہیں، یہاں تک کہ آپ کی چیزیں گم ہو جائیں راستے میں ٹریول میں، یا پھر آپ یہاں آنے کے بعد آپ کا سامان چوری ہو جائے، آپ کے ایون یہاں تک کہ گلاسز ٹوٹ جائیں، کیمرہ گم ہو جائے، موبائل چوری ہو جائے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی جو انشورنس کور کرتی ہے، بیماری سے لے کر آپ کی چیزیں چوری اور گم ہونے تک۔ تو آپ کی جو وہیکل انشورنس ہے وہ اس میں کور نہیں ہوتی، اگر آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو وہ آپ کو سپریٹلی انشور کرنی پڑے گی۔ باقی یہ ہے کہ فوراً آپ نے ہیلتھ انشورنس اپنی ایکٹیویٹ کرا لینی ہے اگر نہیں ہوئی ہے تو، اور اگر آپ کی فیملی ساتھ میں آ رہی ہے تو آپ نے ان کو پہنچتے ہی ان کو بھی ایڈ کرا لینا ہے۔ کوشش کریں کہ آنے سے پہلے ہی ایڈ کرا لیں، اگر نہیں ہوئے تو ان کو آتے کے ساتھ ہی وداؤٹ ڈیلے فرسٹ یا سیکنڈ ڈے میں ان کو ایڈ کروا لیں اپنی انشورنس میں۔ فیملی انشورنس کا پیکیج بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی آفر کرتی ہیں، آپ جائیں ان کو فیو $100 ایکسٹرا دیں، وہ آپ کی فیملی کو بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ باقی یہ کہ بینک اکاؤنٹ آپ کو کھلوانا پڑے گا، پیسے آپ کچھ لے کر آئیں گے، ہفتے 2 ہفتے چلا لیں گے، کچھ کھانا پینا اور بیسک کام آپ کا چلتا رہے گا، لیکن نیوزی لینڈ میں زیادہ تر جو پرچیزنگ ہے اور آپ کا جو کام ہے وہ آن لائن چلتا ہے، اور ڈیجیٹل جو ہے وہ پیپر لیس آپ کو ایکٹیویٹیز زیادہ تر کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بینک کا کارڈ چاہیے، ایف پوس کارڈ چاہیے، کریڈٹ کارڈ چاہیے۔ اس کارڈ کو جو ہے بیسکلی بنوانے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور بینک اکاؤنٹ جو ہے کھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، وہ آپ کا ایڈریس ویریفائی کریں گے، آپ کا آئیڈینٹی ویریفائی کریں گے، بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، ہفتہ 2 لگ سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ فوراً اپلائی کر دیں تاکہ آپ کو 1 ہفتے میں 3 ہفتے میں جیسے بھی جلد سے جلد وہ بینک کا کارڈ مل جائے اور آپ یہاں پر اپنا جو ہے وہ سیٹلمنٹ کا پروسیس کنٹینیو کر سکیں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن۔ کوشش یہ کریں کہ ویسے قریب رہیں یونیورسٹی کے تاکہ آپ کو کم سے کم ٹریول کرنا پڑے، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے خریداری کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، جاب کے لیے کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، تو بسز کے جو ہے وہ پاسز ہوتے ہیں، منتھلی پاس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ ٹرین کے بھی پاسز ہوتے ہیں، منتھلی پاسز بھی ہوتے ہیں، ڈیلی پاس بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ تو آپ اپنے وہ کارڈس وغیرہ اور اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ٹرانسپورٹ کے، بس کے، ٹرین کے، وہ بنوا لیں فوراً تاکہ آپ جو ہے آپ کی موبلٹی اور آپ کا آنا جانا آسان ہو جائے۔ حلال فوڈ کا بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ نیوزی لینڈ دیکھیں کافی حلال فرینڈلی کنٹری ہے، 90% سے زیادہ یہاں کا جو میٹ ہے وہ حلال پروڈیوس ہوتا ہے، اور مسلم کنٹریز کے اندر اور بہت سے جگہوں پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کو بہت آپشن مل جائیں گے، خاص طور بڑے شہروں میں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ بات پوچھتے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے انرول کریں، تو بچوں کے اسکولز وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ویزا پر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے آ رہے ہیں، تو آرام سے ایڈمیشن کو مل جاتا ہے، اور آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں گے، اور اپنے بچوں کو آپ آتے کے ساتھ ہی کسی بھی ٹائم سال میں ان کو انرول کرا سکتے ہیں، ایون مڈ ایئر، تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے کاسٹ آف لیونگ۔ میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر یہ بات کور کی تھی کہ دیکھیں تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ $2,000 سے $2,500 آپ کو پر منتھ چاہیے اگر آپ اکیلے ہیں، اور تقریباً $5,000 سے $6,000 آپ کو فیملی کے لیے چاہیے اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ ایک رف کاسٹ ہے جو آپ کو نیوزی لینڈ میں چاہیے ہوتی ہے ماہانہ بیسک لیونگ کے لیے۔ میں بہت زیادہ یہ لائف سٹائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، بٹ دس از بیسک لیونگ، جس میں آپ کا رینٹ اور بیسکس جو ہے وہ انٹرنیٹ، فون، اور کھانا پینا اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کور ہو جائے گا۔ باقی جو ہے وہ چیزیں اگر آپ ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں، گھومنا پھرنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ زیادہ نہیں کور کر پائیں گے اس کے اندر۔ گاڑی رکھتے ہیں تو آپ کو پارکنگ پے کرنی پڑے گی جو کہ کافی مہنگی ہوتی ہے، گاڑی رکھنا، گاڑی کا فیول، گاڑی کی پارکنگ، دیٹ از اندر ایڈڈ ایکسپینڈیچر جو اس کاسٹ میں کور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فون جو ہے وہ آپ آتے کے ساتھ ہی لے سکتے ہیں، اگر فون لا رہے ہیں تو آپ سم لے سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ آپ کو بہت اچھا مل جاتا ہے، زیادہ تر جگہوں پہ جہاں جاتے ہیں آپ شیئرنگ کے اندر انٹرنیٹ کی کاسٹ پے کر سکتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔
بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں کے کلچر کو اور کسٹمس کو سمجھیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اور اچھے دوست اپنے بناتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ اپنے ہی ہم زبان اور اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو وہ زیادہ لوکل کلچر کو اور کسٹمس کو سمجھ نہیں پاتے. تو آپ ہر طرح کے دوست بنائیں, اپنی کمیونٹی سے بنائیں, دوسری کمیونٹی سے بنائیں, لینگویج کو بھی سیکھیں, کسٹمس کو کلچر کو بھی سیکھیں, اور اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں. اس سے آپ کو آگے لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہوگا اور آسانی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایڈوائزرز ہوتے ہیں. اگر آپ کو دیکھیں کوئی کمیونٹی میں سے یا دوسرے اسٹوڈنٹس میں سے آپ کو کوئی اچھی سپورٹ ایڈوائس نہیں مل رہی, تو آپ پوسٹ گریجویٹ سینٹر جا سکتے ہیں. آپ جائیں, وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ فلی پیڈ جو ہے ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایڈوائز کریں. آپ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ جا کر ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. تو آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, جاننے والا نہیں ہے, تو یونیورسٹی میں ایڈوائزرز آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں. فن اور لیجر ایکٹیویٹیز کافی جو ہے آپ کو یہاں مل جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ جلد بازی نہ کریں. آپ آئیں, پہلے سیٹل ہوں, اپنی بیسک چیزوں کو پورا کر لیں, پھر آپ آرام سے گھومیں پھریں. شروع کے آپ 4-6 مہینے آپ جو ہے وہ فوکس کریں اپنی پڑھائی کے اوپر. ماسٹرس کرنے آ رہے ہیں تو وہ کافی ٹف ہوتا ہے, اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کرنے آ رہے ہیں تو شروع کے 6 مہینے سے لے کے سال آپ کی کنفرمیشن میں لگ جاتے ہیں, جس میں کافی زیادہ آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ آپ فن اور لیجر ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو تھوڑے ٹائم بعد کے لیے آپ رکھیں, لیکن بیسک ایک ورک لائف بیلنس ضرور رکھیں تاکہ آپ مینٹلی اسٹریس نہ ہوں. ظاہر ملک چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, فیملی کو چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ کافی زیادہ ہوم سک بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو ریلیکس یور مائنڈ. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ واک کریں, باہر جائیں, پارکس میں جائیں, اور مختلف طرح کی جو ہے وہ بیسک ایکٹیویٹیز کریں. زیادہ جو ایگزاسٹو قسم کی جو اسپورٹس یا ایڈونچرس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ آپ تھوڑا ٹائم لیں ان کو سمجھنے کے لیے بیفور یو پارٹیسپیٹ. پارٹ ٹائم جابس آپ کو جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ورک ویزا آپ کو الاؤ کرتا ہے, اور اگر آپ ماسٹر بائی تھیسس جاب اسٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں یا پی ایچ ڈی ویزا پر آتے ہیں, تو آپ کو فل ٹائم جو ہے وہ جاب الاؤ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اسکالرشپ ہولڈر ہیں تو آپ کی اسکالرشپ آپ کی جو ہے وہ جاب کی جو ورک آورز ہیں اس کو لمٹ کر سکتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو پے کرتے ہیں تو دے وانٹ یو ٹو فوکس آن اسٹڈیز. باقی اگر آپ سیلف فنڈیڈ ہیں اور خود اپنی اسٹڈیز پے کر رہے ہیں تو آپ فل ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. امیگریشن اور یہاں کا لا آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. اس کے علاوہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لوکل پالیٹکس اور یہاں کے لاز. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آتے ہیں اور ایک بالکل ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ لا سے آتے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. بہت سارے کام انجانے میں ایسے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت برے پھنس جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ یہاں کے لاس کو سمجھیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لوگوں سے پوچھیں کیا یہاں پہ کرنا جو ہے الاؤ ہے, کیا الاؤ نہیں ہے, کیا کرنے سے آپ کو کیا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم خطرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں کی جو لوکل سوشل پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ کسی قسم کی نگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. سب لوگوں کے ساتھ جو ہے ملیں, اچھی نیٹ ورکنگ کریں, اور کسی قسم کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو جس سے آپ کو یہاں پہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم مسائل کا سامنا ہو. سوشل میڈیا کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزیں بہت کچھ لوگوں کو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں. یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں, یہاں پہ اس طرح کے ادارے ہیں اور قانون ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے اور دھیان سے ان چیزوں کو استعمال کریں. کوئی بھی چیز آپ لکھیں گے یا بولیں گے تو وہ آپ کے خلاف شارٹ ٹرم میں لانگ ٹرم میں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو جسٹ بی کیئرفل. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بہت ساری چیزیں آگے کرنی ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں پھر آپ کا آگے تک پیچھا نہیں چھوڑتی. ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس آپ کا ویلڈ ہے تو آپ اس کو لے کر آئیے. آپ 12 مہینے اس کو ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, لیکن بہت احتیاط سے چلائیے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ آفینسز کے اندر پھنس جاتے ہیں, پھر بعد میں ان کو ورک ویزا کے ٹائم پر, ریزیڈنس اور سٹیزن شپ کے ٹائم پر ان کو پرابلمس ہوتی ہیں. ایک اور چیز, پروفیشنل ممبرشپس آپ ضرور لیں. اگر آپ کی فیلڈ میں جو ہے پروفیشنل باڈیز ایسی ہیں جن سے آپ کو کنیکٹ ہونے فائدہ ہو سکتا ہے, تو وہ ممبرشپس آپ ضرور لیں, کیونکہ آپ کو وہاں سے نیٹ ورکنگ میں کافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے. آپ اچھے لوگوں سے, ریلیونٹ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور جب آپ بعد میں اپنی اسٹڈی کے بعد جاب دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ وہاں سے ان پروفیشنل باڈی سے مل سکتا ہے. آپ کو کانٹیکٹس مل سکتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ اس کا بینیفٹ ہوگا. لوکل والنٹیئرنگ کریں. یہاں پر آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کون کون سے جو ہے وہ لوکل ادارے ہیں جو مختلف کازز کے لیے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ جائیں, پارٹیسپیٹ کریں. اس سے نہ صرف آپ کی کمیونیکیشن امپروو ہوگی, آپ کا ایک اچھا نیٹ ورک بنے گا, آپ اچھا فیل کریں گے, اور ساتھ میں آپ
کی سی وی جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی جب آپ وہ والنٹیئر ایکسپیرینس اپنی سی وی میں لکھیں گے. بعد میں اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ رکتے ہیں جاب کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. تو یہ ایک بیسکلی چھوٹی سی ویڈیو تھی آج کی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں بناتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں, میں ان کامنٹس کو ضرور پڑھتا ہوں اور پرسنلی رپلائی بھی کرتا ہوں. تو اس ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اجازت, پھر آپ سے اگلی ویڈیو پر ملاقات ہوگی. تھینک یو.